बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है। कर्नल साहब के कोर्ट मार्शल की तैयारियां हैं, इस मामले पर तफसीली बात करनी है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। इस्लामाबाद सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरीके का एक क्विक एक्शन लिया गया फ़ौज की क़यादत की तरफ से, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इस मामले पर बात करनी है। और बलूचिस्तान में एक बार फिर पंजाबी मज़दूरों को निशाना बनाया गया है। सरानान जो पेशीन का इलाका है यहाँ पे, और पश्तून इलाकों में जो BLA की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ हैं, इसका मतलब क्या है। और बलूचिस्तान की दास्तान गम है जो थमने का नाम नहीं ले रही। ये मुसलसल दास्तान लिखी जा रही है और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के वाक़यात भी हैं। बन्नू को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं जो कर्नल साहब का मामला है। पंजाबी जो मज़दूरों को जो निशाना बनाया गया है, और इस इलाके में सरानान में इससे पहले भी एक पुलिस स्टेशन को उड़ाया गया था। और इस इलाके में अब पश्तूनों के इलाके में BLA की मौजूदगी जो है, इस पे बात हो रही है, इस पे बात करनी है। लेकिन ये जो कर्नल साहब का मामला और इस पे बड़ी बात हो रही है, एक तो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से ये बताया गया, ISPR की तरफ से, कि सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े में मुलव्वस फ़ौजी ऑफिसर को फ़ौज के ज़ाब्ते अखलाक के तहत फ़ौरी तौर पर तहवील में ले लिया गया और तादीबी कार्रवाई समेत इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। पाक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का एक सख्त, शफाफ और बिला तफरीक निज़ाम मौजूद है, जो किसी इल्ज़ाम के बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर अमल दरामद करता है। क़वानीन और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह निज़ाम फ़ौरी तौर पर हरकत में आता है और कानून की बालादस्ती के तहत तमाम कसूरवारों को बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई और एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। अब तरह तरह की चीज़ें इस वाक़े को लेकर बताई जा रही हैं। जो अस्करी ज़राए के करीब जो अकाउंट्स हैं या जो सहाफ़ी हैं, वो भी एक अलग एंगल से इस वाक़े की तफसीलात जो हैं ये बता रहे हैं। और जो मुखालिफिन हैं या जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग हैं, जिनका मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं है, वो कोई अलग किस्म की कहानी सुना रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कोशिश की थी कि मैं आपको ये साइड भी बताऊं, वो साइड भी बताऊं, और इसमें अब ज़ाहिर है कि लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार, ये चारसदा से इनका ताल्लुक़ है, ये बताया गया है। इनका नाम भी सामने आ चुका है। ये भी वाज़ेह हो चुका है कि ये जो खातून वायरल वीडियो में नज़र आ रही है, ये उनकी अहलिया हैं, डॉक्टर आइना हैं। और ये भी अब बताया जा रहा है कि असल में मामला क्या हुआ था, इस मामले का बैकग्राउंड क्या है। और इस वाक़े के हवाले से सीनियर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी ने एक ट्वीट किया है। इसमें पूरी एक तफसील बताई गई है, लेकिन ये जो तफसील है ये इस वाक़े का एक रुख है, और जो दूसरा रुख है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इस लंबे चौड़े ट्वीट के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने लिखा है कि ये असल हक़ाइक़ हैं और ये एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ हैं। और लिखा है कि पहली तस्वीर में जो इन्होंने कुछ तस्वीर दी हैं, और बताया गया है इस ट्वीट में कि पहली तस्वीर डॉक्टर जदून खान की, साबका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, जो कर्नल असफंद पर हमलावर है। अब कहानी सुनिए। डॉक्टर जदून के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से ख़वातीन, तलबा और टीचर्स की तरफ से शिकायत थी, हरासानी की, कि जदून खान उनका गैर ज़रूरी तौर पर दफ्तर बुलाते हैं, गैर मुनासिब बातें करते हैं और दीगर तरीक़ों से हरासा करते हैं। डॉक्टर आइना, जो कि कर्नल असफंद की अहलिया हैं, वो इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट अफेयर्स की इंचार्ज थी। जब स्टूडेंट लड़कियों ने हरासानी की शिकायत की तो डॉक्टर आइना ने डॉक्टर जदून के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, वाइस प्रिंसिपल को शिकायत की। तहकीकात हुई, डॉक्टर जदून खान मुजरिम पाए गए और उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। डॉक्टर आइना को जदून खान की जगह हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बना दिया गया। डॉक्टर जदून खान ने इस मामले का कीना दिल में रख लिया और इसके बाद डॉक्टर आइना को उनके फ़ोन पर धमकी आमेज़ मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। गुज़श्ता जुमे 21 अगस्त को डॉक्टर जदून खान डॉक्टर आइना के ऑफ़िस में ज़बरदस्ती आदम के उन्हें गालियाँ दी, धमकाया, हत्ता कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस ट्वीट में मज़ीद ये लिखा गया है कि इस सूरत हाल पर डॉक्टर आइना ने फ़ौरन पुलिस को 15 पर रब्ता किया और इसके फ़ौरन बाद थाना
متعلقہ جو ہے وہاں پہ چلی گئیں ڈاکٹر جدون کے خلاف کارروائی کے لیے۔ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میری ٹویٹ کے ساتھ لگی آپ درخواست جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر آئینہ نے جدون خان کے خلاف گزشتہ جمعے کو تھانے میں دی تھی FIR کے لیے۔ اسی دوران اس معاملے کی خبر وائس پرنسپل کو ہوئی، وہ فوراً تھانے پہنچ گئے اور ڈاکٹر آئینہ سے درخواست کی کہ وہ پولیس کارروائی نہ کروائیں، معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیں کیونکہ یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے۔ وائس پرنسپل نے ڈاکٹر آئینہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اس معاملے کو ہینڈل کریں گے اور جدون خان آئندہ انہیں تنگ نہیں کرے گا۔ پہلے تو ڈاکٹر آئینہ نہیں مانی، انہوں نے بتایا کہ جدون خان انہیں دھمکی آمیز میسیجز بھی بیچتا رہا ہے اور آج یہاں تک اتر آیا ہے، لہٰذا وہ پولیس کارروائی لازماً کروائیں گی۔ وائس پرنسپل کی کافی محنت سماجت پر ڈاکٹر آئینہ صرف اتنا مانی کہ ٹھیک ہے پولیس کارروائی نہ ہوگی مگر پولیس کے پاس میری درخواست موجود رہے گی ریکارڈ میں، تاکہ دوبارہ جدون خان کوئی ایسی حرکت کرے تو پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہو۔ جدون خان نے پولیس کے سامنے ڈاکٹر آئینہ سے معافی مانگی اور تحریری معافی نامہ لکھ کر دیا جو پولیس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میری ٹویٹ میں یہ غریدہ فاروقی لکھتی ہیں، میری ٹویٹ میں تصویر دیکھیے جدون خان کی معافی نامے کی۔ اس تمام واقعے کے بعد ڈاکٹر آئینہ جب گھر گئیں تب انہوں نے اپنے شوہر کرنل اسفندیار ولی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کرنل اسفند کو کہا کہ معاملہ وائس پرنسپل کے کہنے پر ختم ہو گیا ہے۔ کرنل اسفند اہلیہ کے یہ سب بتانے پر مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے رفع دفع ہو گیا۔ اس قسم کے افسوسناک واقعات تعلیمی اداروں میں ہوتے رہتے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے۔ خیر اب آئیے 24 اگست سوموار کے روز کیا ہوا۔ یونیورسٹی میں طالبات اپنے پیپرز کے حوالے سے ایک الگ احتجاج کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آئینہ چونکہ ہیڈ آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں وہ ان طالبات کے پاس معاملے کے حل کے لیے گئیں۔ اسی دوران جدون خان لڑکوں کا جھنڈ لے کر احتجاج کروانے چلے آئے جس کی مکمل پلاننگ کی گئی تھی اور احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ جدون خان کو بحال کیا جائے۔ اہم سوال کہ جدون خان خود اس احتجاج میں کیوں موجود تھا؟ جدون خان کرنل اسفند پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جدون خان نے جان بوجھ کر ڈاکٹر آئینہ کو دیکھ کر ان کے خلاف مغالطات بکنا شروع کر دیں۔ یہ سب دیکھ کر فطری طور پر ڈاکٹر آئینہ نے سوچا کہ یہ شخص تو پھر شروع ہو گیا، یہ باز ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر 15 پولیس کو کال کر دی۔ جو پولیس آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ ڈاکٹر آئینہ کے بلانے پر آئی ہوئی تھی۔ پولیس 15 کو کال کرنے کے بعد ڈاکٹر آئینہ نے پشاور میں اپنی بہن کو کال کر کے اس واقعے سے آگاہ کیا کہ جدون خان پھر اپنی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ ڈاکٹر آئینہ نے سب سے پہلے اپنے شوہر کرنل اسفند کو کال نہیں کی، یہ جاننا بہت اہم ہے، یہ سب آن ریکارڈ ہے۔ ڈاکٹر آئینہ نے اپنی بہن کو کہا کہ تم اسفند کو مت بتانا کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنے شوہر کی طبیعت کو پہچانتی ہیں کہ جب وہ جانیں گے کہ ایک بار پھر ایسی حرکت ہوئی ہے تو طیش میں آئیں گے۔ ڈاکٹر آئینہ نے اپنی بہن کو آگاہ کیا تاکہ فیملی میں کسی کو معلوم ہو۔ ڈاکٹر آئینہ اس دوبارہ وقوعے کے ہونے سے گھبرائی بھی ہوئی تھیں۔ ان کی پشاور والی بہن نے فون بند ہوتے ہی کرنل اسفند کو کال دی، حالانکہ ڈاکٹر آئینہ نے منع بھی کیا تھا۔ بہن نے بہنوئی کو بتایا کہ آئینہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، خدا نخواستہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ کرنل اسفند اس وقت آفس کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے وہیں سے گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑ لی۔ ڈاکٹر آئینہ نے فون کر کے اپنے شوہر کو نہیں بلایا تھا۔ کرنل اسفند کے مطابق ان کا ارادہ قطعاً کسی کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ غالباً ایک شخص جدون خان ہے جو ڈاکٹر آئینہ کے پاس موجود ہے اور انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ رد عمل ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے مکمل فطری ہے۔ لیکن کرنل اسفند جب اہلیہ کے پاس پہنچے تب دیکھا وہاں تو اچھا خاصا مجمع جمع تھا۔ مجمع نے بھی جب کرنل اسفند کو دیکھا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ جھنڈ تھا جو جدون خان نے پلاننگ کے تحت ڈاکٹر آئینہ کے خلاف اکٹھا کر رکھا تھا، سو مجمع نے کرنل اسفند کے خلاف بھی گالیاں نکالنا اور مغالطات بکنا شروع کر دی۔ موب مینٹیلٹی پاکستان میں کیسے ہوتی ہے یہ سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جھنڈ میں سے ایک لڑکا خاص طور پر کرنل اسفند کے خلاف زیادہ گالیاں نکال رہا تھا اور کرنل اسفند کو مارنے کے لیے بھی لبکاتا تھا۔ کرنل اسفند نے اس لڑکے کو غالباً تھپڑ یا سٹک سے مارا جو ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے جھنڈ کو موقع مل گیا اور وہ ڈاکٹر آئینہ پر بھی جھپٹے اور کرنل اسفند پر بھی۔ ایسے موقع پر کرنل اسفند نے سیلف ڈیفینس میں گولی چلا کر جھنڈ کو منتشر کرنا چاہا، کیونکہ جب آپ اپنی بیوی سمیت مجمع میں پھنس جائیں تو موب مینٹیلٹی کیا کر گزرے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ غریدہ فاروقی مزید لکھتے ہیں کہ اس وقوعے کے بعد سے جدون خان مفرور ہے، عین ممکن ہے اپنے علاقے بنو فرار ہو گیا ہو۔ جو لڑکے ڈاکٹر آئینہ پر حملہ آور ہیں ان کے خلاف FIR ہو چکی ہے۔ یہ ہیں اب تک کے تمام اصل حقائق تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ مزید حقائق بھی جیسے جیسے سامنے آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی، یہ غریدہ فاروقی کہتی ہے۔
ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن ایسے تمام باعزت جوانوں افسران کی قدر جو ہے اور سپورٹ کرنی چاہیے جو اپنی یا کسی بھی خاتون کی عزت کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں اور خواتین کی عزت کے لیے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والا حالیہ واقعہ جس میں کیپٹن عاصم طارق اپنی جان پر کھیل گئے مگر عورت کی عزت بچا گئے۔ عزت سب کی سانجھی، اور جب بات عورت کی عزت کی ہو تو کوئی بھی باغیرت مرد اسی طرح کا رد عمل دے گا۔ اب ڈاکٹر اسون وہ جو بتایا جاتا ہے جدون خان کے حوالے سے، ان کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی وائرل ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ تو بہت اچھے بندے ہیں، وہ تو بہت اچھے ٹیچر ہیں، اور انہی کی بحالی کے لیے شاید یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ کٹے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ اگر فوری طور پر اس طریقے سے رد عمل نہ آتا جو مثبت پیغام عسکری قیادت نے دیا ہے، یعنی فوری طور پر اس لیفٹیننٹ کرنل کی گرفتاری عمل میں آئی، اور پھر کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے، کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے جیسے میں نے غریدہ فاروقی کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جس طریقے سے اب لیفٹیننٹ کرنل اسوند کے حوالے سے ان کے اس ایکٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک بیانیہ پھر اس بیانیہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، خصوصاً ایکس کے اوپر، تو آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فوری جو ایک رد عمل دیا ہے عسکری قیادت نے وہ بڑا پازیٹیو ہے، کیونکہ معاملہ انتہائی حساس تھا، معاملہ صرف یونیورسٹی تک محدود نہیں تھا، معاملہ صرف ایک وائرل ویڈیو تک نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ سامنے باوردی ایک فوجی آفیسر تھا اور ان کے سامنے نوجوان کھڑے تھے اور وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، جین زی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ انڈیا میں دیکھیں، سری لنکا میں دیکھیں جس طریقے سے صورتحال پیدا ہوئی، اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ فوری طور پر عسکری قیادت جو ہے یہ ایکشن میں آئے اور کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن ہو کہ جس کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ ہاں ایکشن لیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ پاک فوج کا اندرونی جو ایک خود احتسابی کا یا انکوائری کا ایک نظام ہے وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہے۔ یہ ایک اچھا پیغام گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس کیس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے، کیا اس پہ خاموشی اختیار کر لی جائے گی، کیا اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، اور جن لڑکوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کس قسم کی کارروائی ہوگی۔ یونیورسٹی انتظامیہ بھی اس وقت شدید پریشر میں ہے، ظاہر ہے کہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا بن گیا تھا۔ اس پہ اگر کوئی اپڈیٹ سامنے آئے گی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں مزید اپڈیٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں آپ کو بلوچستان کی وہ داستان غم جو ہے وہ سنانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو جو واقعہ ہوا ہے سرانان میں، یہ پشین کی تحصیل ہے اور پشین پشتون اکثریتی علاقہ ہے، اور یہاں پہ 5 مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ یہ سلیمان زئی میں ڈبل روڈ تعمیر کرنے والے مزدور تھے، 5 افراد شہید، 1 شدید زخمی ہوا ہے، اور تعمیراتی مشینری پر بھی مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے۔ اس واقعے کو BLA کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور علاقے میں خوف و ہراس بھی ہے۔ اس سے پہلے سرانان بازار میں ایک پولیس اسٹیشن کو باقاعدہ اڑایا گیا تھا جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اور پشتون اکثریتی علاقوں میں BLA کی سرگرمیاں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جو علاقہ ہے یہ بھی کوئٹہ کے انتہائی قریب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قریب ایک علاقہ ہنہ اڑک تھا جہاں پہ کالعدم TTP کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اور پھر زیارت میں ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، 28 یا 30 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے، وہ بھی TTP نے یہ حملہ کیا تھا۔ اب TTP نے بھی پشتون علاقوں میں حملے کیے، اور اب پشتون علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ BLA کے حملے جو ہیں ان میں تیزی دیکھنے کو مل رہی، یعنی وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پورے بلوچستان کے طول و عرض میں اس قسم کی کارروائیاں کر سکتے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ باقی دیکھیں تو ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں ہے لیکن پنجگور تربت روڈ جو ہے یہاں پہ گران ایریا میں 2 گاڑیوں میں تصادم ہوا، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، ان میں میاں بیوی اور ایک یہ جو شوہر ہے اس کی والدہ، یہ اس میں جہاں بحق ہوئے ہیں،
اور اسی طرح جو ایک اور واقعہ ہوا ہے سخی سرور چیک پوسٹ پر، ڈرائیور نے خود کو آگ لگا لی، تشویشناک حالت میں اس کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈرائیور جو تھا مبینہ طور پر ایک چیک پوسٹ پر موجود اہلکاروں سے اس کی تلخ کلامی ہوئی اور پھر دل برداشتہ ہو کر اس نے خود کو آگ لگائی۔ کوئٹہ مستونگ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی شناخت نہیں ہو سکی، یہ بھی افسوسناک واقعہ ہے۔ آواران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے، باپ بیٹا جو ہیں یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح بنوں میں جو ہے ایک موٹر سائیکل میں نص بارودی مواد جو ہے یہ ناکارہ بنایا گیا ہے۔ یہ بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کو پہلے سے جس کی نشاندہی ہوئی، اور یہ بڑا منصوبہ جو ہے یہ ناکام بنایا گیا ہے۔ ریموٹ کنٹرول موٹر سائیکل IED اس کو ناکارہ بنایا گیا ہے۔ تھانہ سٹی کی حدود میں منڈان گیٹ کے قریب یہ موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اطلاع پر یہاں پہ آتے کارروائی کی اور 7 سے 8 کلو گرام بارودی مواد جو تھا یہ اس میں نصب کیا گیا تھا۔ واقعات کا تسلسل ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت آپ تک چیزیں پہنچا سکیں اور غیر جانبدار طریقے سے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دونوں جو ایک تصویر کے جو دونوں رخ ہوتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔